इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी कि सिखों के मसले पर पाकिस्तान से जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ये इतलात मिल रही थी कि सिख अलहदगी पसंदों को पाकिस्तान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है और जिस तरह भंडरावाला ने दरबार साहब अमृतसर में मोर्चे कायम करके असले के अंबार लगा लिए हैं, इसके बाद किसी भी लम्हे भारतीय फौज के साथ सिखों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो सकती थी। सिख यूनिटों में दरबार साहब के मसले पर पहले ही बेचैनी पाई जाती थी और भारतीय हुकूमत ने भंडरावाला के साथियों को खत्म करने के लिए दरबार साहब में दाखिल होने का फैसला कर लिया था। इन हालात में ऐन मुमकिन था कि सिख पलटने शोरिश करें और पाकिस्तान मगरबी महाज पर इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। वो जानता था कि मिसेस इंदिरा गांधी के लिए रॉ के डायरेक्टर काओ का कहना ही आखिरी होता है और इन हालात में काओ ने भी प्राइम मिनिस्टर के मिजाज को समझते हुए उनकी किसी बात का ना में जवाब देना मुनासिब नहीं जाना होगा। बहरहाल वो इन हालात में दुनिया के बुलंद तरीन बर्फ़ के जहन्नम में अपने जवानों को उतारने का ख़तरा अपनी हद तक कभी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन उसे अपनी वज़ीर आज़म के अहकामात की तामील करना थी। सब नज़रें भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ लगी थी। अब तक चाय और काफ़ी के मुतअद्दिद दौर चल चुके थे। सूरज निकल आया था। उसका एहसास उन्हें गहरे नीले रंग के पर्दों के बदलते शेड से होने लगा, जो बड़ी बड़ी हवादार बंद खिड़कियों के सामने टंगे हुए थे। भारतीय वज़ीर आज़म मीटिंग से खिताब के लिए खड़ी हुई तो उनके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो सारी रात जागती रही हैं। उनकी आवाज़ की घनगरज कायम थी। ये बड़े मजबूत असाब की औरत है। आर्मी चीफ ने अपने साथी के कान में सरगोशी की और चुकन्ना होकर बैठा रहा। मिसेस इंदिरा गांधी ने हस्बे मामूल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भारत की महानता से किया। भारत एक महान देश है। हमें सारी दुनिया पर यह बात साबित करनी है कि हमने पाकिस्तान से हमेशा कहा है कि वो भारत के दूसरे हमसायों यानी नेपाल, भूटान और मालदीव की तरह अमन से रहे, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री जनता हमारी बात मानने की बजाय हमारे देश के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अब पंजाब में सिखों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। मैंने आपसे 71 में भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। शायद अपने देश के 2 टुकड़े करवाने के बाद भी इन लोगों का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम इनका दिमाग दुरुस्त करें। आप लोग हमारे अजीम दोस्त रूस के एहसानात फरामोश नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जंगें इसी की मदद से जीती हैं। आज हमारी दोस्ती का भी तकाजा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं जो अफगानिस्तान में उसके खिलाफ मसाइल पैदा कर रहा है। इस इलाके की सूरत हाल पर आपको 2 रोज़ पहले ब्रीफिंग मिल चुकी है। हमारे हमले से पाकिस्तानियों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, इनकी तवज्जो बढ़ जाएगी और सबसे बढ़कर ये कि इसका जो भी रद्द अमल होगा वो हमारे लिए कुछ मसाइल खड़े नहीं कर सकेगा। मिसेस इंदिरा गांधी ने इसके बाद अपने अज़ाइम, कांग्रेस की अजमत और अपने पिताश्री की ख्वाहिशात का जिक्र किया कि वो भारत को हिंदुस्तान की शक्ल में लौटता देखना चाहते थे और अब पाकिस्तान को भारत में जम करके वो अपने पिताश्री नेहरू और महात्मा गांधी की आत्माओं को भी खुश कर सकते हैं। इस महफिल के हाज़रीन में से सिवाय 2 शख्सियात के और कोई मिसेस इंदिरा गांधी के पागलपन का हिमायती नहीं था। ये दोनों कर्नल कुमार और रॉ का डायरेक्टर मिस्टर R.N. काओ थे। इन दोनों को भी मिसेस इंदिरा गांधी की तरह इतिहास यानी तारीख के पन्नों पर अपने नाम लिखवाने का बहुत शौक था, लेकिन ये दोनों भी भारतीय वज़ीर आज़म की तरह ये बात नहीं जानते थे कि सियाचिन में मुदाखलत की उन्हें क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। वो इस तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे जो भारतीय आर्मी का मुकद्दर बनने वाली थी। R.N. काओ समझता था कि जिस तरह उन्होंने 71 में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, इसी तरह वो सियाचिन पर काबिज होने के बाद पेशकदमी करके शराए कुराकुरम तक पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया की इस अजीम शाहराह पर काबिज होने के बाद चीन से काट कर अपना लोहा दुनिया से मनवा लेंगे, जिसके बाद अमेरिका या किसी और सुपर पावर को इस खित्ते में सिवाय भारत के और कुछ दिखाई नहीं देगा। इस खित्ते के सारे वसाइल उनकी दस्तरस में होंगे। जनूबी एशिया की सुपर पावर वो बन जाएंगे और सारी दुनिया में किसी को अगले 100 साल तक भारत की अजीम अशोका सल्तनत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। ऑल राइट जनरल, गो अहेड। मिसेस इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ की तरफ देखा, जिसका दिल एक मर्तबा तो धक से रह गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गए और कहा, ओके मैडम। उसने अपने दिली जज्बात का मामूली सा तासुर भी अपनी आवाज़ में पैदा नहीं होने दिया। दोनों की तरफ से ओके के सिग्नल पर हाजरीन ने तालियां बजाईं ताकि अपनी प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिला सकें कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। जेंटलमैन, नाश्ता करने के बाद आप जा सकते हैं। अगले 15 मिनट के बाद हम नाश्ता करेंगे, मिसेस इंदिरा गांधी ने उठते हुए कहा।
اور وہ بڑی تمکنت سے رونت اور مجسم فرعونیت بھارتی وزیر اعظم جس طرح نپے تلے قدموں سے یہاں آئی تھیں، اسی طرح بغلی دروازے سے واپس لوٹ گئیں۔ ان کے باہر نکلتے ہی بوجھل دل اور آنکھوں والے آرمی چیف نے حاضرین سے نظریں ملائے بغیر باتھ روم کا رخ کیا۔ یہاں موجود تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے بھی متعدد بار اس حال میں آ چکے تھے، انہیں علم تھا کہ یہاں کے معمولات کیا ہیں۔ جنرل چبر کو بھارتی وزیر اعظم سے ملے 15 روز ہو رہے تھے اور ابھی تک بظاہر انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کوئی خاص ہدایت نہیں ملی تھی۔ اصولی طور پر تو اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جنرل چبر پر امید تھا، اسے علم تھا کہ اس کے ملک کی وزیر اعظم بڑی مہم جو عورت ہے جسے تاریخ کے صفحات میں اپنا نام لکھوانے کا بھی بہت شوق تھا، ضرور وہی کچھ کر گزرے گی جس کا اندازہ وہ خود بھی کبھی نہیں لگا سکتی۔ جنرل چبر کی بھی یہی کمزوری تھی، وہ بھی نیپولین بوناپارٹ اور جنرل پیٹن کی طرح کا جنرل مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اس روز جب انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سٹینڈ بائی سگنل ملا تو بے اختیار وہ اچھل پڑا۔ کرنل کمار گیٹ ریڈی، اس نے اپنے ہم خیال کرنل کمار سے کہا، جو چند روز پہلے ہی ہیڈ کوارٹر سے واپس لوٹا تھا اور جس نے اس میٹنگ کا قطعاً کوئی ذکر بھی جنرل چبر سے نہیں کیا تھا۔ سر، دونوں ایڑیاں بجاتے ہوئے کرنل کمار نے کہا، کماؤں ریجمنٹ اور لداخ ریجمنٹ کی دونوں بٹالین اگلے 10 گھنٹوں میں یہاں جمع ہو چکی تھیں۔ ان دونوں بٹالین میں زیادہ تعداد ان جوانوں کی تھی جو ایک عرصے سے ماؤنٹین ڈویژن کا حصہ رہے تھے اور نیفا میں تعینات تھے۔ گزشتہ 3 سالوں سے ان میں سے درجنوں باری باری انٹارکٹا جا چکے تھے۔ ان میں وہ کمانڈوز بھی تھے جو روسی افواج کے کمانڈوز کے ساتھ سائبیریا کے برفیلے میدانوں میں مہینوں تربیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ سب بھارتی فوج کے مایہ ناز کمانڈوز شمار ہوتے تھے جنہیں ان کے افسران ایک عرصے سے اسی وقت کے لیے تیار کر رہے تھے، اور وہ وقت آ گیا تھا۔ شاید یہ آپریشن کچھ وقت کے لیے مزید ٹل جاتا، لیکن بھارتی انٹیلیجنس کی طرف سے آرمی ہیڈ کوارٹر کو ملنے والی اس انتہائی اہم رپورٹ نے بھارتی ہائی کمان کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی افواج کی 2 کمپنیاں سالتورو رینج پر قبضہ کرنے کے لیے گلگت میں موجود ہیں، جو جدید ہتھیاروں سے مسلح ہیں، اور یہ لوگ سالتورو رینج پر مضبوطی سے قدم جمانے کے بعد دراصل لداخ کی طرف ایڈوانس کریں گی اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس اہم محاذ پر قابض ہو کر مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی راہ ہموار کریں گی۔ یہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ بھارتی فوج کی ہائی کمان کو بھی اس کا ذریعہ بتانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہیں بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ اس رپورٹ کا ماخذ را کا شیطانی ذہن تھا، جس کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عین ممکن ہے سیاچن میں مداخلت پر آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کی مکمل آشیرواد نہ مل سکے اور وہ لوگ بادل نخواستہ اس کام کو کرنے پر رضامند ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح انہیں بددلی سے کیے گئے اس حملے کے متوقع نتائج نہ مل سکیں گے، اسی لیے یہ انتہائی کانفیڈینشیل لیکن جعلی رپورٹ بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو روانہ کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر بھارتی آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کو اپنی مرضی سے شامل کرنے کی آسانی میسر آ گئی۔ بھارت کی ناردرن کمانڈ کے ہیڈ آفس میں اپریل کی اس صبح آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پیغام موصول ہوا، آپریشن میگوڈ شروع کرو۔ اس کے ساتھ ہی جی او سی لیفٹیننٹ جنرل چبر، جو گزشتہ 1 ہفتے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ اور لداخ اسکاؤٹس کی مختلف پلٹنوں کو حملے کی ریہرسل کرتے دیکھا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے افسران کے سامنے بڑی بڑی ہانکی تھی، انہیں بتایا تھا کہ وہ بھارتی فوج کے ماتھے پر 1962 میں چین کی لڑائی میں سیاچن کے مشرق میں واقع پہاڑی سلسلہ اکسائی چین کو گنوانے کا داغ دھو ڈالیں گے۔ اب وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا تھا کہیں یہاں بھی اکسائی چین کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اکسائی چین وہ 62 کی جنگ میں چین کے حوالے کر چکے تھے۔ اگلے ہی روز 78 سے اب تک سیاچن میں بھارتی فوجیوں کے مختلف گروپس کو لے کر مختلف اوقات میں ریکی کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل نریندر بل کمار نے اس سے کسی بات پر کہا تھا، جنرل انٹارکٹا تو سیاچن کے مقابلے میں پکنک پوائنٹ ہے۔ جنرل چبر کو نہ جانے کیوں رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے کہیں گزشتہ 3-4 سال سے سیاچن پر قبضے کا جو تھیسس بنا رکھا تھا، جس کو تحریری شکل میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا گیا ہے، اس کی ساری پیشہ ورانہ زندگی کا کباڑہ ہی نہ کر کے رکھ دے۔ اینی وے، اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے خود سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ کرنل کمار کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہیں آج شام کو آپریشن میگھود کا آغاز کرنا تھا۔ جی او سی کا حکم ملتے ہی بھارتی ایویشن حرکت میں آ گئی تھی۔ 62 میں چین کے ساتھ لڑائی کے دوران نیفا فرنٹ پر مار کھانے سے بھارتیوں نے بڑا سبق سیکھا تھا۔
انہوں نے برفانی علاقوں اور اونچے برفیلے پہاڑوں پر بھی فوج کو لڑائی کی خصوصی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ بھارتی جانتے تھے کہ پاکستانیوں کو اس نوعیت کی جنگ لڑنے کی تربیت یا تجربہ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ ضرور میدان مار لیں گے۔ نقل و حمل کے لیے بھارتیوں کے پاس دنیا کے بہترین فرینچ ہیلی کاپٹر لاما ہیلی کاپٹر موجود تھے، جنہیں بھارت چیتا ہیلی کاپٹر کے نام سے اپنے ملک میں بنا رہا تھا۔ بھارتی سامان حرب و ضرب اور زیادہ تعداد میں فوجیوں کو محاذ جنگ تک پہنچانے کے لیے بھارتی فوج کے پاس روس کے MI-17 اور MI-8 بڑی تعداد میں موجود تھے، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق MI-26 ہیلی کاپٹر بھی بھارت کے پاس موجود تھے۔ MI-26 ہیلی کاپٹر بیک وقت سامان حرب و ضرب سے لیس 85 جوانوں کے ساتھ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے چیتا، MI-17 اور MI-26 ہیلی کاپٹروں کو بڑی تعداد میں اگلے ہی روز ناردرن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں سے اب کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ کی ایک بہترین تربیت یافتہ بٹالین اور لداخ اسکاؤٹ کی ایک بہترین بٹالین ناردرن پاس پر سیاچن میں اتار دی گئی، جبکہ ایک پلٹن کو الگ سے بلا فاؤنڈلا اور سیالہ میں اتار دیا گیا تھا۔ یہ دونوں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین درے سالتورو رینج پر سیاچن کے مغرب میں موجود ہیں۔ ان دونوں دروں تک رسائی سیاچن کے صرف مغربی سمت ہی سے ممکن ہے۔ سیالہ سطح سمندر سے 18,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس تک دمسم سے براستہ قندوز گلیشیئر تک پہنچا جا سکتا تھا۔ سیالہ کے دونوں پہلو 22,000 سے 24,500 فٹ اونچی چوٹیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس طرح بھارتیوں نے اپنی دانست میں یہاں ناقابل تسخیر پوسٹ قائم کر لی تھی۔ سیاچن کی طرف سے لولو فون گلیشیئر اور مغربی جانب سے بلا فون گلیشیئر درہ سالتورو پر آپس میں ملتے ہیں۔ اس درے کے دونوں جانب کوہ سالتورو شمالاً جنوباً پھیلتا چلا گیا ہے، جس کی اونچائی 18,200 فٹ ہے۔ قندوز گلیشیئر کے مقابلے میں بلا فون گلیشیئر کی سطح زیادہ دشوار گزار ہے۔ اس درے کے شمال مغرب میں سالتورو کنگری کی اونچائی قریباً 25,500 فٹ اور جھومک چوٹی 22,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ درے کے جنوب مغرب میں بلا فون گلیشیئر کے دہانے کے نزدیک جھومک گلیشیئر مشرق کی جانب سالتورو پہاڑ سے جا ملتا ہے۔ اس درے کے مشرقی کنارے پر سالتورو پہاڑی سلسلے کی 22,000 فٹ سے زیادہ بلند اونچی چوٹی موجود ہے۔ گیانک لا میں انتہائی مشکلات کے پیش نظر بھارتیوں نے اس طرف آنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ یہاں سے سیاچن گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر واقع زگرولما نامی بھارتی فیلڈ ہیڈ کوارٹر کا فاصلہ بمشکل 7 یا 8 کلومیٹر تھا۔ بھارتی یہاں سے ہونے والی کسی بھی پیش قدمی کو بآسانی روک سکتے تھے۔ گرجیت سنگھ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ہیڈ باورچی دھن بہادر کا ٹیٹوا دبا دے۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ دھن بہادر کی منت سماجت کرتا آ رہا تھا کہ اسے 1 ہفتے کی چھٹی دے کر گاؤں جانے کی اجازت دے، لیکن دھن بہادر اسے مسلسل اگلے ہفتے پر ٹرخا رہا تھا۔ گرجیت سنگھ نے زندگی کے کچھ اچھے دن ہانگ کانگ میں گزارے تھے، جہاں سے اس نے کانٹیننٹل کھانے پکانے کی عملی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ وہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کی تھی۔ اس ہوٹل میں بھی اس کا شمار جلد ہی اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا اور وہ ہوٹل کے کچن کی ضرورت بن چکا تھا۔ گرجیت سنگھ نے ہانگ کانگ پہنچنے کے فوراً بعد ہی اپنے لمبے گیسوں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ کافی عرصے تک اس نے اپنی شیپ بھی صاف رکھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں چھوٹی داڑھی دوبارہ رکھ لی تھی۔ اگر اس کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ نہ ہوتا تو کوئی اسے سکھ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ برا ہو اس کے بہنوئی آتما سنگھ کا، جس نے ایک روز دشمنی میں اپنے گاؤں میں قتل کر دیا اور گرجیت سنگھ کو واپس بھارت جانا پڑا۔ بہنوئی کے جیل جانے سے یادندر کور اکیلی رہ گئی تھی۔ گرجیت اور گرویندر کور کی کڑمائی ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے اور وہ جب کبھی 3-4 ماہ بعد 8-10 دن کے لیے گھر آتا تو والدین کو اگلے پھیرے پر شادی کا غنچہ دے کر نکل جاتا تھا۔ اس مرتبہ وہ بری طرح پھنس گیا۔ آتما سنگھ کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، مخالف پارٹی مضبوط تھی۔ اس نے گرجیت سے ملاقات پر کہہ دیا تھا کہ اب کی بار وہ اکیلا ہانگ کانگ واپس نہ جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ گرجیت نے بہت آئیں بائیں شائیں کی، لیکن اس مرتبہ گھر والوں نے اس کی دال نہیں گلنے دی اور اسے زبردستی بیاہ دیا۔ شادی سے تو ممکن ہے کہ گرجیت سنگھ پہلے بھی انکار نہ کرتا، لیکن اصل ڈر اسے شادی سے زیادہ کاشتکاری کا تھا۔ سکھ جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود اس نے کبھی دیہات کی زندگی پسند نہیں کی۔ جب کبھی کالج سے چھٹی ہونے پر اس کا باپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کھیتوں میں ٹریکٹر چلانے کے لیے بھیجتا تو وہ بادل نخواستہ ہی جاتا اور ٹریکٹر پر بیٹھ کر اس نے کبھی اپنا پاؤں
زمین پر نہیں اتارا تھا۔ اس نے لڑکپن میں باپ اور بڑے بھائیوں سے کئی مرتبہ مار اور ماں سے گالیاں اسی مسئلے پر کھائی تھی، لیکن کبھی دل سے وہ کھیتی باڑی کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ خاندانی روایات کے مطابق BA کے سال اول ہی میں اس کی کڑمائی گاؤں ہی کے ایک اور جاٹ گھرانے میں کر دی گئی۔ اس گھرانے میں اس کے 2 بھائی پہلے بھی بیائے گئے تھے۔ گرجیت سنگھ کو یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کی جان مشکل سے ہی چھوٹے گی، کیونکہ BA کرتے ہی گھر والے اس کی شادی کر دیں گے، جس کے بعد اس کے پاس 2 آپشنز رہ جائیں گی کہ یا تو وہ اپنا آبائی پیشہ اختیار کرے یا پھر فوج اور پولیس میں نوکری کرے، جہاں اس کے خاندان کے اکثر لوگ پہلے ہی سے موجود تھے اور وہ کھینچ تان کر اسے ضرور کسی نہ کسی پیراملٹری فورسز میں ملازمت دلا ہی دیتے۔ گرجیت سنگھ کی ان سب باتوں سے جان جاتی تھی۔ اس نے جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود برہمنوں جیسا مزاج پایا تھا۔ وہ تو غیر ممالک کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس سے اس خواب کو بھی بہت حقیقت کا روپ مل گیا جب اس نے ہانگ کانگ کے ایک انسٹیٹیوشن میں ہوٹل مینجمنٹ کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ دراصل اس نے ہوٹل مینجمنٹ کا تو بہانہ کیا تھا، اس نے داخلہ ہی کوک کورس میں لیا تھا اور خدا کر کے بالآخر اس کے گھر والے اس شرط پر مانے تھے کہ وہ اپنے دیش سے باہر نوکری نہیں کرے گا۔ گرجیت سنگھ نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ اس نے سوچا فی الوقت گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملانا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک روز وہ ایئر انڈیا کے جہاز میں بیٹھ کر ہانگ کانگ پہنچ بھی گیا، جہاں اس کے خواب حقیقت بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں اس کے لیے سب کچھ موجود تھا اور اس نے یہاں زندگی کی محرومیوں کو چند مہینوں میں ہی ختم کر دیا تھا۔ ساری زندگی اس نے چولہے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن واحد گرو کی کرپا سے نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر آ گئی کہ جو کھانا وہ بناتا، کھانے والے انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے۔ اپنے اسی فن کے بلبوتے پر وہ بالآخر شیرٹن ہوٹل تک پہنچ گیا، جہاں وہ اچھی خاصی تنخواہ اور مراد کے ساتھ شاندار زندگی گزار رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے آن پڑی۔ اس نے گھر والوں کی ضد کے سامنے ایک شرط پر ہتھیار پھینکے تھے کہ وہ گاؤں میں نہیں رہے گا، دہلی میں رہے گا اور وہاں اپنی مرضی کی نوکری کرے گا۔ شاید اس کا باپو تو یہ شرط نہ مانتا، لیکن گرجیت سنگھ کے سسر کی منت سماجت پر اسے ہتھیار پھینکنے ہی پڑے۔ یوں بھی اس کے بیٹوں نے اب بھائی کی حمایت کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ کم از کم گرجیت سنگھ بھارت سے باہر نہیں جا رہا، کیونکہ اسے خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ ایک مرتبہ اب وہ دوبارہ ہانگ کانگ گیا تو کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ گرجیت سنگھ نے شادی کے بعد اپنی بیوی سمیت ہانگ کانگ کا چکر لگایا اور اپنے مینیجر سے دہلی کے شیرٹن ہوٹل کے لیے سفارشی رکا لے کر آ گیا۔ کیونکہ اس کا شمار اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا، اس لیے اس کی سفارش کرنے میں مینیجر نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دہلی کے ہوٹل شیرٹن، تاج محل اور پھر تاج محل سے پرائم منسٹر ہاؤس تک اس کا سفر اگلے 3 سال میں طے ہو گیا۔ دھن بہادر جو پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیڈ باورچی تھا، ایک روز کسی اچھا کھانا پکانے والے کی تلاش میں جس کی ضرورت اسے شدت سے آن پڑی تھی، تاج محل میں اپنے ایک پرانے دوست کے پاس آیا تھا، جس نے فوراً ہی گرجیت سنگھ کا نام لے کر اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی نوکری سے نہ کرنا گرجیت سنگھ کے نزدیک کفران نعمت کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں اسے تنخواہ معمول سے دگنی اور بہت سی ایسی مراد بھی حاصل ہو جاتی جن کے بعد وہ کم از کم دہلی کی ترلوک پوری سے ضرور نجات حاصل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے پرائم منسٹر ہاؤس کے سرونٹ ایریا میں ایک شاندار لگژری فلیٹ رہنے کے لیے مل گیا۔ گرجیت سنگھ اگلے 3-4 روز بعد اپنی بیوی اور ایک بچے سمیت یہاں منتقل ہو گیا۔ اس نے دہلی کے پسماندہ بستی ترلوک پوری میں اپنا مکان کرائے پر چڑھا دیا تھا اور اب یہاں خوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔